Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. 15th of May हमेशा पूरी दुनिया में नकबा डे के तौर पे मनाया जाता है और मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि नकबा मीन्स एथनिक क्लिनजिंग ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल फ्रॉम देयर ओन होमलैंड, यानी फ़लस्तीनियों को उनकी अपनी ही सरज़मीन से बेदखल करना जो शुरू किया 1948 में जब इज़राइल की स्टेट क्रिएट कर दी गई, उसको नकबा कहते हैं। और तब से अब तक 77 ईयर्स गुज़र गए हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि फ़लस्तीन के इस मसले को 77 ईयर्स हुए हैं। ये 1917 में शुरू हुआ था और ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म, ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड पीक पे था, तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट या इम्पीरियल पावर जो उस वक्त की थी ब्रिटेन, उसका बड़ा की रोल है, बल्कि उसी का ये रोल है जिसके इर्द गिर्द जो ये जूइश क्लेम है कि ये हमारा होमलैंड है, उसकी जो सपोर्ट है उसकी बुनियाद वहीं जाके मिलती है। अगर हम सिर्फ पहले न्यूज़ देख लें कि गाज़ा वॉर को लेके लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, तो उसकी तरफ भी जाते हैं। लेकिन दुनिया में जहाँ जहाँ रैलीज़ निकली हैं, अगर उन कंट्रीज़ का आप नाम देखें तो स्टॉकहोम, बर्लिन, जर्मनी में डाउनिंग स्ट्रीट में, यानी कि जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की रहाइश है यूके में, वहाँ पे वाशिंगटन डीसी में, फ़िनलैंड में, स्पेन में, मिडल ईस्टर्न स्टेट्स में, यूरोप के छोटे छोटे मुल्कों में हर जगह रैलीज़ निकाली गई हैं और मैसिव सपोर्ट फॉर द पैलेस्टीनियन पीपल जो है वो रिकॉर्ड की गई है। दिस पुट ऑल द गवर्नमेंट्स अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। स्पेशली अगर आप ये जहन में रखें कि यूरोप में इस वक्त जो राइट विंग पार्टीज़ हैं उनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये इसलिए हो रहा है बिकॉज़ वहाँ पे मैस माइग्रेशन हो रही है, तो वो लोग उसको रोकना चाहते हैं। बिकॉज़ माइग्रेशन या इमिग्रेशन जो है वो एक हद तक ही कोई भी मुल्क बर्दाश्त करता है, क्योंकि उसके अपने रिसोर्सेज जब एग्जॉस्ट होने लगते हैं, तो जो राइट विंगर्स होते हैं उनके पास सबसे अच्छा एक्सक्यूज़ या सबसे अच्छी रीज़न टू गेट इनटू पावर यही होती है कि हमें यहाँ पे लोगों की मैस इमिग्रेशन को रोकना है और अपने कल्चर की हिफाजत करनी है और अपनी इकॉनमी की हिफाजत करनी है। हमारे अपने लोगों के लिए इकॉनमी होनी चाहिए, ये नहीं कि दूसरी थर्ड वर्ल्ड से, दूसरी दुनिया से लोग उठ के यहाँ आ रहे हों और वो ज़्यादा कमाएं और यहाँ के लोकल्स के पास कम हो। इसी की बुनियाद पे ब्रेग्ज़िट हुआ, यानी कि ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से अलहदगी इख्तियार की, और इसी की बुनियाद पे इस वक्त यूरोप में ज़्यादातर कंट्रीज़ में राइट विंग पार्टीज़ वापस आ रही हैं। बट वो जो राइट विंग पार्टीज़ वापस आ रही हैं, उससे पहले का जितना लिबरल ऑर्डर रहा है दुनिया में, उसमें लोगों को बड़ी अवेयरनेस मिली। उसमें ये बहुत डॉगमास क्रिएट किए गए कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इस चीज़ से बालातर हैं कि कौन राइट विंगर है, कौन लेफ़्ट विंगर है, कौन मुस्लिम है, कौन नॉन मुस्लिम है, इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये एक लिबरल ऑर्डर क्रिएट हुआ था 1945 से लेके, जिसका अब तकरीबन लास्ट लेग चल रहा है। बिकॉज लिबरल ऑर्डर ने अपनी इस लास्ट लेग में डिलीवर नहीं किया, डेमोक्रेसीज़ के प्रोमिसेस डिलीवर नहीं किए, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो नेचुरली जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उससे राइट विंग्स वापस आएंगे। ये एक नेचुरल साइकिल है। डिस्पाइट दैट कि राइट विंग गवर्नमेंट्स वापस आ रही हैं, लोग जो हैं वो अभी तक लिबरल ऑर्डर के ज़ेर असर हैं, और उन्होंने जो अवेयरनेस ली है वो उस कॉन्शियसनेस को, उस एक्टिविज़म को यूज़ करते हुए हर उस कॉज के लिए बाहर निकलते हैं जिसका उन्हें लगता है कि ह्यूमैनिटी से ताल्लुक़ है। सो गाज़ा के साथ अगर इस वक्त दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट नहीं भी खड़ी, एंड बाय द इस्टेब्लिशमेंट आई मीन के वर्ल्ड की भी एक डीप स्टेट है, इस वर्ल्ड ऑर्डर की भी एक इस्टेब्लिशमेंट है जो कि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूट करती है यूएस, यूके और फ्रांस पे, लेट्स पुट इट दिस वे, जो कि परमानेंट 5 मेंबर्स हैं सलामती काउंसिल के, सिक्योरिटी काउंसिल के, अगर उनको डिवाइड किया जाए। और दूसरी तरफ कौन लोग हैं? दूसरी तरफ 2 कंट्रीज़ जो बचते हैं वो चाइना और रशिया हैं। तो इस वक्त ये डिवीज़न है दुनिया में। तो इस वक्त मैसिव सपोर्ट है टूवर्ड्स द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, लेकिन क्योंकि कंट्रोल चीज़ों पे यूएस का है तो इसलिए अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा। अदरवाइज़ फ्रांस का ये कहना कि हम भी पैलेस्टीनियन स्टेट की हमायत करते हैं, ये वो जो एक पावर कंट्रोल है या पावर डिवीज़न है सिक्योरिटी काउंसिल में कि 3 कंट्रीज़ एक तरफ और 2 कंट्रीज़ एक तरफ, ये उसको ब्रेक करती है। यानी फिर यूके और यूएस एक तरफ रह जाएंगे और चाइना और रशिया को फ्रांस भी ज्वाइन कर ले अगर किसी स्टेज पे कोई रेजोल्यूशन आती है इन दैट केस। बट हैविंग सेड दैट, ये ज़हन में रखें, रियलिटी में अभी तक 49 रेजोल्यूशंस को जो कि सीज़ फायर के लिए दुनिया ने पेश की
یونائٹڈ نیشنز میں کہ کسی طرح سیز فائر ایٹ لیسٹ کرائیں. وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں, جل رہے ہیں, ان پہ لائیو بمبارمنٹ ہو رہی ہے, ان کے اوپر جس قسم کا AI سسٹم یوز کیا جا رہا ہے, جس طریقے کی وار مشینری یوز کی جا رہی ہے, وہ بڑی ان ہیومن ہے. تو 49 ٹائمز US نے اس کو ویٹو کیا ہے. تو US کا ہمیشہ نام آئے گا اس جینوسائڈ میں فار دی ایئرز اینڈ دا سینچریز ٹو کم, اور وہ اسے ڈینائی نہیں کر سکیں گے. تھوڑی سی اگر ہم دیکھیں کہ لیٹسٹ غازہ وار میں ہو کیا رہا ہے, تو دا گارڈین لکھتا ہے کہ IDF یعنی کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز tells Palestinians to evacuate Khan Yunis ahead of unprecedented attack. یعنی وہ ہر ایک ہفتے کے بعد, ہر ایک مہینے کے بعد ایک نیا اٹیک, اس کو ایک نیا نام دیتے ہیں کہ یہ آپریشن اسمارٹ وچ تھا جو پچھلا تھا, اس والے کو ایک نیا نام دے کے ایک نئی الارمنگ سچویشن کریٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک اور اوفینسو لانچ کرنے لگے ہیں, اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ وہاں سے ایویکویٹ کر جائیں. ناؤ ایویکویشن بائی دا ڈیفینیشن آف دا انٹرنیشنل آرڈر یا انٹرنیشنل لا, ایویکویشن مینس کہ اگر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آنے والا ہے یا کوئی وار لائک سچویشن ہے تو آپ لوگوں کو سیفٹی یا سیف زون میں منتقل کریں. This is not evacuation. This is complete expulsion of Palestinians from their own homeland. اور پہلے تو وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں کرتے تھے, اب ایک ہی علاقے کے ساؤدرن رینج سے لے کے نارتھ رینج تک ان کو محدود کرتے جا رہے ہیں. وہ جہاں ہوتے ہیں وہ اپنے ٹینٹس اٹھاتے ہیں, وہ اپنے بچے کچھ سامان کو اٹھاتے ہیں, برتنوں کو اٹھاتے ہیں, جو بچے جو بوڑھے بچ گئے ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر ایک نیکسٹ جگہ پہ چلے جاتے ہیں. سو یہ کانسٹنٹلی ہو رہا ہے 2023 سے. تو اب وہ سچویشن آ گئی ہے جب پیلسٹینینس نے کہا ہے اگر آپ نے بمبارمنٹ کرنی ہے آپ کر دیں, بٹ وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. سو ایک نیا آپریشن اناؤنس کر دیا ہے بنجمن نیتن یاہو نے, اور وہ کہہ رہے ہیں دس از دا فائنل اوفینسو, اس کے بعد وی ول ٹیک کمپلیٹ کنٹرول آف غازہ. اور یہ یاد رکھیں کہ میں یہ پہلے ایکسپلین کر چکی ہوں کہ بنجمن نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ وی ول اونلی ویٹ فار دا مڈل ایسٹ ٹور آف ٹرمپ ٹو کنکلوڈ. اگر وہ اس میں ہمارے لیے کوئی اچھی نیوز لاتے ہیں, بائی اچھی خبر ان کا مطلب یہ ہے نارملائزیشن آف ریلیشن شپ ود اسرائیل, کہ مڈل ایسٹ جتنے کنٹریز ہیں وہ اس ریجن میں ہماری لیجٹمیسی کو ایکسیپٹ کر لیں, ہمارے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز اوپن کریں, تو پھر ہم غازہ کو جہاں تک ایویکویٹ کر سکے ہیں ابھی تک وہیں پہ رک جائیں گے, ادروائز وی ول گو آل ان. سو بیسکلی جیسے ہی وہ ٹرپ کنکلوڈ ہوا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کیونکہ ابھی تک ابراہم اکارڈز پہ کوئی پروسیڈنگز شیئر نہیں کی یا کوئی ایسی خبر نہیں ہے, بلکہ انکار کر دیا محمد بن سلمان نے اور باقی ملکوں نے اس جینوسائڈ کو انڈورس کرنے سے, تو اب ہی از گوئنگ آل ان. سو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو خاموشی ہے اٹس اے ٹیسٹ اپروول ان مائی اوپینین, کہ ٹھیک ہے جتنے عرصے میں جوئش لابی, بیکاز اس کا پریشر بہت ہے, اٹ کنٹرولز دا وال اسٹریٹ, بہت اسٹرانگ ہے یہ لابی. اے پیک ایک ایگزامپل ہے کس طریقے سے وہ سارے جو کانگریس مین ہیں ان کے الیکشن میں ان کی کیمپینس کو اسپانسر کرتے ہیں. اوول آفس تک جو پریزیڈنٹ پہنچتا ہے وہ زائنسٹ لابی کی سپورٹ کے بغیر نہیں پہنچ سکتا. خود ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ٹائز ہیں ان دا مڈل ایسٹرن کنٹریز, ان کے اپنے داماد جو کہ خود ایک جیو فیملی سے ہیں, اگر اس سب کو دیکھیں تو ایز اے بزنس مین, ایز اے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس, ان کے لیے یہ مشکل فیصلہ ہے کہ وہ ہیومینٹی کے ساتھ کھڑے ہوں یا اپنے بزنس اور اپنے اسٹیٹ انٹرسٹ کے ساتھ کھڑے ہوں. سو US نے ہمیشہ اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی کو اپنی نیشنل سیکیورٹی کہا ہے, لیکن اینڈ اٹس اے ویری اسکیپٹیکل, لیکن یا بٹ کا میں جو ورڈ یوز کر رہی ہوں, اگر دنیا اتنی تعداد میں باہر نکل رہی ہے, اگر US کو اپنے کیمپسز پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس پڑھانے کے بعد کریک ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے, اگر اسٹوڈنٹس کو اریسٹ کیا جا رہا ہے, اگر یونیورسٹیز کی ڈونیشنز روکی جا رہی ہیں کہ آپ جیوز کو سپورٹ کریں, اینٹی جیو یا اینٹی سیمیٹک ویوز بالکل برداشت نہیں ہوں گے, تو نوبڈی کین ایزیوم کہ کسی بھی طرح ہم یہ جسٹیفائی کر سکیں کہ پریزیڈنٹ کو اس کا پتہ نہیں ہے. آف کورس اٹ از ہیپننگ right under the nose of the president and the presidential cabinet. اور نیتن یاہو جو کچھ کر رہے ہیں آپ نے پہلے دیکھا, کانگریس میں ان کو انوائٹ کیا گیا, ان کو اسٹینڈنگ اوویشن دیا گیا, ان کو اپلاز دیا گیا جس طرح وہ کوئی بہت بڑا مارکا سر کر کے آئے ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس وقت بھی روزانہ کی بیسس پہ غازہ وار جاری تھی اور لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا, جینوسائڈ جاری تھی. سو دس از دا ہپوکریٹیکل reality of the world
جس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت مشکل ہے، بٹ ریالٹی یہی ہے. دس از وائی ہم چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھتے وین اٹ کمز ٹو انالیسز. دس از ہاؤ ہپوکریٹ دا ورلڈ از. اس کے علاوہ مڈل ایسٹ مانیٹر ہے، وہ لکھ رہا ہے کہ 92% آف غازہ ہومز ڈسٹرائڈ بائی اسرائیل وار. یہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ایجنسی ہے فار دا ریفیوجیز آف پیلسٹائن، انہوں نے کہا ہے. الجزیرہ لکھ رہا ہے اسرائیل لانچز ایکسٹینسو گراؤنڈ اٹیک اینڈ کلز 144 ان ون ڈے. ٹرینڈنگ نیوز میں اس وقت یہ سب چل رہا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ قتل و غارت ہو رہی ہے. ٹاپ ہیڈ لائنز میں ہے کہ اسرائیل وہاں پہ کیا کر رہا ہے. لیٹ می گیو یو اے لٹل بیک گراؤنڈ آف دا ہپوکریسی آف دا ورلڈ. جب 1918 میں ورلڈ وار 2 تقریباً ختم ہو رہی تھی، آٹومن ایمپائر جو ہے وہ کولیپس کر رہی تھی اور سارا کنٹرول برٹش ایمپائر کے پاس آ رہا تھا. اس وقت 1917 میں یہ ڈرافٹ ریزولوشن پاس کی گئی برٹن کی طرف سے، جس میں فرسٹ ٹائم جوئش ہوم لینڈ کا ذکر کیا گیا. سو یہ ریزولوشن جو ہے یہ ڈرافٹ ضرور برٹن نے کی تھی، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ باقی ملک دنیا کے اس کا حصہ نہیں تھے. اس وقت کی جو الائڈ پاورز تھیں جو مل کے آٹومن ایمپائر کے خلاف لڑ رہی تھیں ورلڈ وار 1 میں، جس میں فرانس بھی تھا، جس میں یو ایس بھی تھا، یہ سب اس کا حصہ تھے. اور اس وقت ایک جنرل کنسنسس تھا کہ جیوز پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے ساری دنیا میں، تو ان کو ایک سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے. اس وقت برٹن میں زائنسٹ لابی بہت اسٹرانگ ہو چکی تھی. مائیگریٹ کر کر کے جرمنی سے جیوز نے یورپ کے دوسرے ملکوں میں جانا شروع کر دیا تھا. وہاں جا کے انہوں نے ایک بہت اسٹرانگ آئیڈیولوجیکل بیس اپنی بلڈ کی، اور اپنے جو ٹینٹیکلز ہیں وہ اس کیبنٹ تک لے گئے، وہ یعنی اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ تک لے گئے، جس کے نتیجے میں 1917 میں اس کو بیلفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے، جو پاس کی گئی، جس میں کہا گیا کہ جیوز آر انٹائٹلڈ ٹو ہیو دیئر اون ہوم لینڈ. تو ایک جوئش ہوم لینڈ کریٹ کیا جائے گا ان دا اسٹیٹ آف پیلسٹائن. یہ اس وقت کیونکہ کوئی انٹرنیشنل آرڈر موجود نہیں تھا، کوئی انٹرنیشنل لا موجود نہیں تھا، سو نو بڈی چیلنجڈ کہ یہ ایک نیا کانسیپٹ کہاں سے آ گیا ہے کہ جوئش ہوم کریٹ کیا جائے گا ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ آلریڈی ایک ڈفرینٹ دنیا بس رہی ہے، لوگ رہ رہے ہیں، ان کی اپنی اسٹیٹ ہے، ان کی اپنی آئیڈینٹی ہے. سو نو بڈی چیلنجڈ اٹ. اور اس کے بعد برٹن نے بڑا میجر رول پلے کیا جیوز کی پوری دنیا سے اسمال اسکیل ٹو لارج اسکیل مائیگریشن اور امیگریشن میں ہیلپ کرنی شروع کی. سو اگر میں اسٹارٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں، 1917 میں پیلسٹائن میں 10% سے بھی کم جیوز رہتے تھے. اور جب یہ برٹش فیسیلیٹیشن آف دا ٹرانسفر آف دا جوئش پیپل ٹو پیلسٹائن اسٹارٹ ہوئی، اس کے بعد 1922 ٹو 1935 ان سالوں کے بیچ میں وہ 9% سے 27% پہ چلی گئی. آرتھر بیلفور جو تھے وہ اس وقت کے برٹش فارن سیکٹری تھے، کیونکہ یہ لیٹر انہوں نے تحریر کیا تھا، جس کو بعد میں ایک ریزولوشن کا نام دے دیا گیا، جس میں جوئش اسٹیٹ کا پرومس کیا گیا جوئش پیپل سے. اس لیے اس کو ان کے نام کی وجہ سے بیلفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے. اور انہوں نے کس کے نام لکھا تھا؟ دیٹ از ون آف دا موسٹ اسٹرانگیسٹ لابیز آف جیوز، جو کہ روتھ شائلڈ کا آپ نے نام سنا ہوگا. ان کے نام انہوں نے یہ خط لکھا تھا، جو برٹن میں اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہے تھے برٹش پالیٹکس میں. لائنل والٹر روتھ شائلڈ کو انہوں نے یہ خط لکھا کہ ہم آپ کے لیے ایک جوئش لینڈ پلان کر رہے ہیں پیلسٹائن کی سرزمین پہ. دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. اس کے بعد آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہٹلر نے جو وار کرائمز کیے اس کے اوپر پوری دنیا میں ٹرائلز ہوئے. میں اسٹارٹس اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں، 13 ٹرائلز ہیپنڈ ان نیورمبرگ جرمنی بٹوین 1945 اینڈ 49، جس میں ہٹلر کے جو بالکل قریبی جنرلز تھے، جن کا کہا جاتا ہے جنہوں نے بہت وہاں پہ مظالم کیے جیوز کے اوپر بھی اور ویسے بھی جنرلی وار کرائمز کمٹ کیے، ان سب کے ٹرائلز کیے گئے. اٹ واز فرسٹ ٹائم ان دا ورلڈ کہ انٹرنیشنل ٹرائلز ہو رہے ہیں. اب اس ٹرائل میں یوز کون سا کانسٹیٹیوشن ہوا ہوگا؟ ظاہر ہے کسی کانسٹیٹیوشن کے تحت، کسی لا کے تحت ان لوگوں کے اوپر ٹرائل ہو رہا ہوگا اور سزا دی گئی ہوگی. تو اس وقت جو برٹن کا اور یو ایس کا کانسٹیٹیوشن تھا اس کی بیس پہ یہ ٹرائلز چلائے گئے. ایک پینل، ایک ٹریبیونل بنایا گیا ججز کا، اور ساری الائڈ فورسز جتنی تھیں ان سب کنٹریز سے ایک ایک جج لے کے یہ ٹرائلز کنڈکٹ کیے گئے. اور اس کو دنیا میں پھر بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا کہ اٹ از اے پیراماؤنٹ
پوائنٹ ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ کہ ہم نے جو ہے جو اتنے وار کرائمز ہٹلر نے اور اس کے ایسوسیٹس نے کیے تھے ہم نے اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا, یا ہم نے یہ نہیں کیا صرف کہ کیونکہ وار ختم ہو گئی ہے تو اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں, ہم نے ان لوگوں کو سزائیں دی ہیں. اور پھر 1945 میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہٹلر نے خود سوسائڈ کر لی تھی اور اس کے جنرلز پہ یہ بعد میں ٹرائل چلا تھا. اور پھر اس کے بعد 1945 آن ورڈز جو ورلڈ آرڈر بنا اس میں یونائٹڈ نیشنز وجود میں آئی. تو برٹن نے یہ جو ڈیکلریشن پاس کر کے ایک پورا کنٹرول یا دنیا کو یہ آپٹکس دی تھی کہ ہم یہ جو اسٹیٹ کنٹرول کر رہے ہیں, اس وقت کیونکہ ان کا ڈکلائن شروع ہو رہا تھا تو انہوں نے یہ کیس ٹرانسفر کر دیا ٹو دا یونائٹڈ نیشنز اور ایز اے اسٹیٹ اس سے پیچھے ہو گئے. دس از ہاؤ دا ہسٹری ڈیفیٹس یو, دس از ہاؤ دا ہسٹری ڈیسیوز یو کہ نو بڈی ٹاکس اباؤٹ اٹ کہ یونائٹڈ نیشنز میں تو یہ کیس چلے موجود ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں اور اس کے مطابق یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. یونائٹڈ نیشنز کی کریشن سے بہت پہلے برٹن نے ہی یہ سارا جو کانفلکٹ ہے اس کو کریٹ کیا, لوگوں کو وہاں سے میس مائگریٹ کرنے پہ بھی مجبور کیا, ایتھنک کلینزنگ بھی کی, ان کو فورسفلی ایکسپیل بھی کیا, جوئش پیپل کو ہیلپ بھی کیا کہ وہ وہاں آ کے آباد ہوں. اور اس کے بعد آج آرام سے صرف یو این کا ذکر ہوتا ہے کہ یو این ریزولوشنز یہ کہتی ہیں, انٹرنیشنل لاء یہ کہتا ہے. نو بڈی ٹاکس اباؤٹ دیٹ دیر واز این امپیریل پاور کالڈ برٹن جس نے اس کانفلکٹ کا آغاز کیا تھا. اگر آپ کشمیر کو اٹھا لیں اس کے پیچھے بھی برٹش امپیریل پاور نکلتی ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ان دا کنٹیکسٹ آف دا ہسٹری کہ کس بیک گراؤنڈ میں کس ملک نے کیا کردار ادا کیا ہے. یہ بہت لیٹر آن جا کے ہوا جب جوئش لابی یا زائنسٹ لابی اتنی پاورفل یو ایس میں ہو گئی کہ اس کے بعد ایک اسٹیٹڈ پوزیشن یو ایس کی بھی یہ ہو گئی کہ یس وی ول پروٹیکٹ دا اسٹیٹ آف اسرائیل, اور آج وہ اس کو پروٹیکشن کرتے کرتے جہاں تک لے آئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. بٹ دس از دا کیس دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس کنٹری نے کیا رول ادا کیا. یورپینس جنرلی ڈونٹ لائک جیوز, وہ اس کو کھل کے کہہ نہیں سکتے بیکاز آف دیئر انفلوئنس ناؤ, بٹ سلولی اب ٹلٹ آ رہا ہے. جیسے میں نے کہا ہے کہ فرانس بہت اوپنلی کہہ رہا ہے کہ ایک اسٹیٹ آف پیلسٹائن ہونی چاہیے بیکاز اس ڈے اینڈ ایج میں ایوری بڈی انڈرسٹینڈس کہ جو ہوگا اس کے اثرات ہوں گے. اس وقت کی جو یوتھ ہے ان یو ایس جو کہ اپنے اوپر اسالٹس وٹنس کر رہی ہے, وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ جو ہمیں امریکن ڈریم دیا گیا تھا, جو ہمیں امریکن کانسٹیٹیوشن دیا گیا تھا, لینڈ آف دا فری کا کانسیپٹ دیا گیا تھا, یو کین ہیو پولیٹیکل اوپینینس کہا گیا تھا, ڈیورسٹی کی بات ہوئی تھی. آج ہم بات نہیں کر سکتے ایک ایسی قوم کے بارے میں جس کو روزانہ کی بنیاد پہ ان ہیومن طریقے سے سٹارو کر کے بھوک اور پیاس کی مدد سے مارا جا رہا ہے. تو وہ جو جنریشن بڑی ہوگی اس کا ووٹ بینک کدھر جائے گا, اس کا ٹلٹ کدھر جائے گا, وہ کنسیپچولی کیا کل کو ٹیررسٹ میں کنورٹ نہیں ہو سکتے, کیا وہ حماس ٹائپ کے آج جن کو آپ پراکسیز کہتے ہیں, کیا اسٹوڈنٹس اس ایکٹیویزم میں اس نیگیٹو ڈائریکشن میں نہیں جا سکتے. دیز آر کویسچنس ٹو بی آسکڈ. آپ بے شک کہیں کہ دس از اینٹی سیمیٹک, بٹ دس از آلسو اینٹی ہیومن and people are watching it. So this is the concept which I wanted to discuss کہ کہاں تو آپ ٹرائلز کر رہے تھے نیورمبرگ میں جرمنی میں, اور آپ نے کہا کہ ہٹلر کے ناٹ گیٹ اوے ود دا کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی, اور انٹرنیشنل کورٹ آپ نے بنائی. آج وہی انٹرنیشنل کورٹ جب بینجامن نتن یاہو کو اریسٹ کرنے کے وارنٹ جاری کرتی ہے اس کی کوئی رٹ نہیں ہے. وہ ٹریول کرتا ہے پوری دنیا میں, اس کو اسٹینڈنگ اوویشنز ملتے ہیں پوری دنیا میں, اور اسرائیل کو ایکسیپٹ نہ کرنے والے ملکوں کو سزا دی جاتی ہے, ان پہ سینکشنز لگتی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو مستقل ایران کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں وہ صرف اس لیے ڈال رہے ہیں بیکاز ایران آف کورس اس ایکسس کا حصہ ہے. حوثیز, حماس اور حزب اللہ جنہوں نے مستقل اسرائیل کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. بٹ دیر ہیز ٹو بی اے لائن, یو ہیو ٹو ڈرا اے لائن. ظلم کی ایک حد ہوتی ہے. سو مے بی جسٹ مے بی آئی ایم سیئنگ کہ کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا. اس نقصان کا تو کوئی مداوع نہیں ہو سکتا جو ہو گیا, جو بچوں کے ساتھ, جو بوڑھوں کے ساتھ, جو پیلسٹینین پاپولیشن کے ساتھ ہو گیا. لیکن آہستہ آہستہ سعودی عربیہ بھی یہ کہنے پہ اگر مجبور ہو گیا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اے پیلسٹینین اسٹیٹ, اور ان کے لیے بھی اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن اتنی ایزی نہیں رہی. تو دس از اے نیچرل سائیکل جو میرا خیال ہے اپنا ٹول پورا کر رہا ہے کہ وہ جب ظلم بہت حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر نیچر انٹروین کرتی ہے. اور آل دا پریئرس فار دا پیپل
people in Palestine. The least we can do is keep talking about them and keep the history alive, because history کو understand کر کے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ آج جو ملک پوسچرنگ کر رہے ہیں اس میں ان کی کتنی hypocrisy involved ہے اور ان کا کیا رول رہا ہے. I'll see you tomorrow.